उठाया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। क्यों? प्यार की बोली, मोहब्बत की बोली। इसी से तो लोग लर्जा बरंदाम है कि आपको बोलियां अच्छी आती हैं, आपकी जबान में अल्लाह ने बड़ी मिठास रखी है। और यार इंसान तो इंसान है, वो जिन्नात जो बने हैं आग से, जब आप बोलने पर आओ वो भी ठंडे हो जाएं, जब आप बोलने पर आओ तो वो भी ठंडे हो जाएं। जब राय पतोरा ने देखा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला के हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्या हुआ? उसको बड़ा टेंशन था, मेरा तख्ता ना पलट जाए, मेरी हुकूमत ना चली जाए। अपने आप को समझता था बहुत पावरफुल, लेकिन ये भी समझता था अच्छी तरह कि ये फकीर जो कर सकता है वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको खत्म करो। जादू करवाया, मशहूर बात है, जादू करवाया, पत्थर को 2 उंगलियों पे रोक दिया गरीब नवाज। आपने सुना है, बार बार सुना है। पानी बंद किया, गरीब नवाज ने कासे में समेट लिया, कासे में समेट लिया पूरे अना सागर को। फिर क्या हुआ? फिर सांप भेजे, बिच्छू भेजे, बहुत कुछ किया। आखिरी में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था, लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए, मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा वो फकीर 2 उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, जा और उसका किस्सा तमाम कर दे। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे था। उसने कहा फकीर तू अजमेर और हिंदुस्तान छोड़ और चला जाए यहां से। पीछे अजमेर के लोग खड़े थे। ये अजमेर अजमेर इसलिए कह रहा हूं कि मैं तारीख बयान कर रहा हूं, वरना जब भी हम गरीब नवाज की निस्बत से इस शहर का नाम लेते हैं तो अजमेर मोहल्ला और अजमेर शरीफ कहते हैं। यही हमें तालीम दी गई है, हमें हुक्म भी है। अदब ही हमारा मसलक है, अदब हमारा मजहब है। तो उसने कहा कि आप अजमेर छोड़ दें, क्योंकि उसकी बात नकल हो रही है। उसने जो कहा वही कहूँगा, वरना अगर वो ये कहूँगा अजमेर शरीफ तो कहा उसने कब कह दिया था अजमेर शरीफ। ये भी तो मसाइल हैं, ये भी मसला है ना। तो इसलिए उसने कहा छोड़ दे आप अजमेर, हिंदुस्तान छोड़ दें आप। गरीब नवाज ने फरमाया मैं ऐसे छोड़ने का नहीं, हिंदुस्तान ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि खुद नहीं आया हूं हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का ख्वाब है शादी दियो, ओ शादी दियो, अगर तू चाहता है कि हिंदुस्तान से हमें निकाले तो गरीब नवाज का जवाब है मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे, बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मर के भी कोई नहीं ले जा सकता हमें। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान का सीना हमारे लिए कुदरत ने मखसूस कर दिया। गरीब नवाज आज भी उसके सीने में आराम कर रहे जिससे अजमेर मोहल्ला कहा जाता है। रश्क की नजर से देखती है उस जमीन को और जमीनें कि इतना बड़ा मुबल्लिग आजम आराम कर रहा है, और सीने में, जमीन के सीने में आराम कर रहा है। इसलिए कि अमानतें सीने ही में दफन होती है, अमानतें सीनों में दफन होती है। हम घुसपैठिए लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अमानत है हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की अमानत हैं, हमने दफन इसमें होना है। अमानतें दफन होती है, बागी दफन नहीं होते, गद्दार दफन नहीं होते। अल्लाह अकबर। अगर निजामुद्दीन यहाँ दफन है तो बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन यहाँ के बागी का नाम नहीं, निजामुद्दीन यहाँ की अमानत का नाम है। कुतुबुद्दीन अगर यहाँ दफन है तो कुतुबुद्दीन यहाँ के बागी और लुटेरे का नाम नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि हिंदुस्तान की अमानत का नाम है।
یہ امانتیں ہندوستان کی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی. یہ اس زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے. یہ اولیاء اللہ کے آستانے. اللہ اکبر. تو سرکار سلطان الہند غریب نواز نے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا تیرے کہنے سے نہیں. کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا. دھمکی دے رہا ہے مار ڈالیں گے تمہیں. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے. اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں، اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لیے، ہمیں مار نہیں سکتے. زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے. پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے، نہیں مار سکتے. تاریخ بھری پڑی ہے تاریخ. نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پوری نمرودی پارٹی جمع تھی، آگ میں ڈال دیا، مار سکے. فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی. دیکھو تو صحیح. لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان، کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف. اللہ اکبر. وہ یقین پختہ کرو. جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا، اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا. سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے، میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے. اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا. فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو، فائدے میں رہے گا، تیری مراد پوری ہوگی، تیری تمنا پوری ہوگی. پیچھے لوگ کھڑے تھے، اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی، جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی، اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ غیب داں نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ. بہت ممکن ہے کچھ لوگوں کو ہوگا یہ بخاری میں ہے کیا؟ میرے عزیز وہ بخاری تو برسوں پہلے لکھی گئی، اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا نہیں ہمیں بخاری میں بتائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہم اس پہ یقین کریں گے. اگر ہر بات کا یقین آپ کو بخاری سے ہوتا ہے، اگر آپ برا نہیں مانے تو صرف سمجھانے کے لیے کہوں ایک بات، ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے مجھے، لیکن آپ ناراض نہیں ہوں گے. اگر آپ کہتے ہیں ہر بات ہم بخاری سے ہی مانیں گے تو آپ جو ہے وہ اپنے ابا کے شہزادے ہیں. یہ تو کوئی بخاری میں نہیں لکھا ہے نا. نہیں اس میں ہنسنے کی بات نہیں، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی بخاری میں ہے. نہیں ہے نا میرے عزیز. تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2500 حدیثوں کا مجموعہ ہے. مقررات کو حذف کر کے کم و بیش 2500 حدیث کا مجموعہ ہے. اور جس نے بخاری لکھی ہے ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ صحیح اور 1 لاکھ غیر صحیح، اس میں سے میں نے صرف اتنی حدیثیں لکھی ہے. اب بتاؤ اگر جو صحیح حدیثیں تھی اس میں اسے 2500 لکھی گئی تو 97,500 حدیثیں خود امام بخاری کے عقیدے میں صحیح تھی، لیکن وہ گئی کہاں؟ وہ کہاں گئی؟ اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ پر ہی اسلام کو مقید کر دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ واللہ بخاری ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہمیں کتاب سے کیا لینا. ہم تو ایمان لائے آمنہ کے لال پر. میرے نبی کا فرمان اگر دیوار پہ لکھا مل جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم نبی کا فرمان دیکھتے ہیں. اور بخاری کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے
تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو بات کہی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے کی سمجھانے کے لیے کہی ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں۔ یہ چیز آپ بخاری میں بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، اور لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر، یہ بات ہے، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے۔ میرے عزیز ایسی بات مت کرو، کنڈوں کی ایک نیاز ہے، مستحب عمل ہے، اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں۔ دیکھیے اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک چیز، کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت؟ چادر چڑھانا کہاں سے ثابت؟ مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ توجہ آپ کی، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل؟ یعنی آپ دلیل کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے اسکول جانا ہے، اور کہا اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے؟ دورے کے لیے جانا ہے، کون سی اجازت دی؟ بات اجازت کی نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اجازت نہیں چاہیے۔ اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے، کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے مجھے دعوت دی نہیں آپ نے، لیکن بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ، ورنہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم نے دعوت تو دی نہیں، آپ زبردستی کے مہمان کیوں بنتے ہیں؟ لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی۔ اب دعوت دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں گے کہ سید صاحب یہ بتائیں آپ کو کیا کیا پسند ہے، اس کی فہرست دو۔ آپ کو توجہ آپ کی، آپ کو کیا کیا پسند ہے اس کی فہرست دو۔ کتنی فہرست بنے گی؟ جے پور سے آ کر جانے کا وقت ہو جائے گا لیکن دعوت کا وقت نہیں آ پائے گا۔ یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، کتنا ٹائم جائے گا؟ اب آپ کو پکانا کیا ہے؟ عقل مندی یہ تقاضا کرتی ہے آپ یہ پوچھیں آپ کو کس چیز سے پرہیز ہے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو کس چیز، کیا آپ نہیں کھاتے؟ میں نے بتا دیا یہ 3 چیزوں سے مجھے پرہیز ہے، نہیں کھاتا۔ تو 3 چیزوں کے علاوہ اب آپ کو کیا پتا چلا؟ 3 نہیں پکانا، باقی جو چاہے۔ صحیح؟ یہی ہے نا طریقہ؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب اللہ کو کیا پسند ہے اس کو کہتے ہیں جائز، اور کیا ناپسند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناجائز۔ تو پسند کی فہرست بنانا مشکل ہے، پسند کی فہرست بنانا، ارے جب میری پسند کی فہرست بندہ ہو کر بنانا مشکل ہے تو اللہ کی پسند کی فہرست بنانا کوئی آسان ہوگا؟ کوئی آسان ہوگا؟ جب بندے کی پسند کی فہرست کی حد نہیں تو خدا کی فہرست کی جو پسند کی فہرست ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ کون پڑھے گا؟ کون سمجھے گا؟ کون معلوم کرے گا؟ تو اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے، میز پر بیٹھ کر 4 لوگوں نے اسلام گڑا نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے آپ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب آپ کو پسند ہے۔ کس کلر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سب کلر پسند ہے۔ کس مشروب کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سارے مشروب پسند ہے۔ کس شہر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سارے شہر پسند ہے۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل اللہ کی پسند کو جائز کہتے ہیں، اللہ
فہرست نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے بتا دیا یہ مجھے ناپسند ہے، تو اللہ نے ناجائز کی فہرست بیان کر دی۔ اب آپ کو بھی ایک پتہ کرنا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز، تو جائز کی فہرست میں مت ڈھونڈا کرو، ناجائز کی فہرست میں ڈھونڈا کرو۔ جو ناجائز کی فہرست میں ہے بس وہی ناجائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب جائز ہے، جو ہے وہ سب جائز ہے۔ انگوٹھا چومنا جائز، کیونکہ ناجائز کی فہرست میں نہیں ہے، اگر ہے مجھے بتاؤ۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں سنیوں کی طرف سے، چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں سنیوں کا، پوری سنیت سے انگوٹھے چومنا نہیں بند کروا دیا تو پھر کہنا، لیکن شرط ایک ہے، ناجائز کی فہرست میں دکھا دو۔ لیکن مجھے یقین ہے، یہ یقین ہے 500 مرتبہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے، پھر بھی ناجائز کی فہرست میں انگوٹھے چومنے کا ذکر نہیں دکھا سکتے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے کن چیزوں کو، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز۔ جس بارے میں قرآن چپ ہو اس کے متعلق تم کلام نہ کرا کرو، قریدہ نہ کرو، قریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات دور نکلی، لیکن بات آپ کے سمجھ میں آ تو گئی ہوگی نا۔ اب لوگوں کو چاہیے کرنے کا ثبوت نہیں، منع کا ثبوت ڈھونڈو۔ منع ہے تو ٹھیک ہے، لے آؤ، اچھی بات ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شادی دے آؤ، تیری مراد پوری ہوگی، تیری بھی مراد، کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی ہے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا کرو، کلمے کا ورد کیا کرو، مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا سن، بتاؤں تجھے کیا ہے؟ کہا سن، ایک مورت ہے، ایک مورت ہے، پتھر کی مورت، جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراش نے، اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شیدا اور فدا ہے۔ دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے، اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت خانے میں اس مورتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر۔ روتا رہتا ہے لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی۔ تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تو نے کلمہ پڑھا، اگر تو نے کلمہ پڑھا تیری مراد پوری ہوگی۔ سیرت النبی کا یہ پہلو، جنات کو کلمہ پڑھانے والا میرے غریب نواز کی زندگی میں کس شان سے آیا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا، اس لیے کہ محبت کیا نہ کروائے۔ اب تو وہ سارے بھکتوں کو چھوڑ کر یہ خود بھکت ہوا، اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے بعد کہا حضور اب اس سے ذرا بات کروا دیں، چلیں اور بات کروا دے۔ فرمایا تو خود جا، روز جاتا تھا ہمارے بغیر جاتا تھا، آج ہمارے کہنے پہ جا، سبحان اللہ، تاکہ پتا چلے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے کہنے کی شان کا عالم کیا ہے، سبحان اللہ، ان کی بولی کی شان کا عالم کیا ہے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جا، اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، جا کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز اس کا نکاح اس کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور میں آج بہت خوش ہوں، شاد ہوں میں آج۔ فرمایا ہم نام بدلتے تیرا، تو ہمیشہ شاد رہے گا۔ تو شادی تھا اب تک، اب تو ہو گیا شادی، شادی کر کے تو شادی ہو گیا، تیرا نام اب تو شادی ہے، تو ہمیشہ شاد رہے گا، شاد رہے گا، یعنی تو آباد رہے گا، خوش رہے گا۔ اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو خوشیاں عطا کی۔ یہ غریب نواز ہے۔ آخری جملہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں
کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. تمام اولیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے. ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آج ہند کی سرزمین انہی کی برکتوں سے شاد و آباد نظر آ رہی ہے. اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقوش پا پر قائم رکھیں, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. بزرگوں کے نقش قدم پر ہمارا عقیدہ بھی رکھے, ہمارا عمل بھی رکھیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جے پور والوں سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے سنی دعوت اسلامی